नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात की हम्द व सना प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना और हकीराना हदिया दरूद व सलाम के बाद तमाम अहबाब और सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसके एहसान से माह रमज़ान अल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को दर्स कुरान की सूरत में समझने की और पहुँचाने की इस कोशिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की कामिल समझ अता फ़रमाए और दीन इस्लाम पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जीना हम सबको नसीब फ़रमाए और इसी दीन की खातिर हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने आज गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बड़ी मारूफ़ आयत मुक़द्दसा जिसे तस्मिया शरीफ कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तिलावत करने की सआदत हासिल की और इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर चाहा तो कल की नशिस्त में भी इन दो नशिस्तों के अंदर हम इसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कलिमात के हवाले से चंद एक बातें इंशाअल्लाह आपकी समातों की नज़र करूँगा। दुआ है कि रब्बे कायनात हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं सबसे पहले इस आयत करीमा के तर्जुमे से बात शुरू करता हूँ और तर्जुमे के अंदर ही एक अहम चीज़ और एक राज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ तराजिम को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ तराजिम कुरान मजीद के मिल जाते हैं। अवाइल वक्त से लेकर अब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई उसने कुरान मजीद का तर्जुमा किया। अगर हम उसकी इल्मी बहस में जाएँ तो कुरान मजीद की इल्मी बहस के हिसाब से उसकी अगर तराजिम की हम तकसीम करें तो बहुत ज़्यादा किस्में बन जाती हैं। लेकिन मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में इल्मी बहस में जाए बगैर एक सादा तकसीम आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। वो ये याद रख लें, तर्जुमा कुरान मजीद जब भी हम पढ़ेंगे वो किसी का भी लिखा हो तो वो दो तरह का होगा। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इल्मी बहस से हट कर मैं गुजारिश कर रहा हूँ। दो तरह का तर्जुमा होगा, या वो आलिमाना तर्जुमा होगा और आलिम चूँकि इल्म उसकी बुनियाद होगी और वो हमेशा इल्म की बुनियाद पर लिखा जाएगा, या वो आरिफाना तर्जुमा होगा, आशिकाना तर्जुमा होगा जिसे इश्क की बुनियाद पर लिखा जाएगा। बाकी सारी तकसीमात इल्म की कोई भी गोशें हों वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो दो तरह का तर्जुमा है जो हमें मिलता है, एक आलिमाना तर्जुमा जो उलमा ने किया, एक आशिकाना तर्जुमा जो उशाक ने किया। अब इसमें फ़र्क क्या है वो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जुमे से ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम ये बात समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आलिमाना तर्जुमा, आम तर्जुमा जो किया जाता है वो क्या, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मारूफ तर्जुमा है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अब ये तो हुआ आलिमाना तर्जुमा। आशिकाना तर्जुमा क्या है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है, हमेशा रहमत फरमाने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ अल्फाज आगे पीछे किए हैं, फ़र्क क्या है, अल्फाज की तरतीब का फ़र्क है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ा मामूली सा फ़र्क है, मगर बुनियादी तौर पर बड़ा कीमती फ़र्क है और बड़ी अजीम और गहरी बात है ये। और वो क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो इसमें हमारा जो जुमला है, कलाम है, गुफ्तगू है, वो लफ्ज़ शुरू से शुरू हो रही है, स्टार्ट से, शुरू, बिगनिंग। और आयत करीमा का तकाजा ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए।
تو اللہ کے نام سے شروع تبھی ہوگا جب ہم ترجمے کو شروع بھی اللہ کے نام سے ہی کریں گے. تو یہ راز عاشق سمجھ گئے. تو عاشقوں نے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ اللہ کا لفظ چوتھے نمبر پر آتا ہے الفاظ میں. تو اصل میں ہونا یہ چاہیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تاکہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ عملاً بھی ہو اور جو عقیدہ ہے وہی ہو. اس لیے یہ فرق آتا ہے عالم کے ترجمے میں اور عاشق کے ترجمے میں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ علم کا ترجمہ اس میں غلطی کی گنجائش ہے کیونکہ علم کمزوری رکھتا ہے، مگر عاشق کے ترجمے میں گنجائش اس لیے نہیں ہوتی کہ عاشق اپنے محبوب سے کلام کر کے پوچھ کے اس کے اپروول سے بات کرتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. مگر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح اور وضاحت ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ بڑا ہلکا سا کلمہ ہے جو ہماری زبانوں پر رہتا ہے. بڑی معمولی سی بات ہے جسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری روٹین ہے، ہر کام میں اللہ کا شکر اٹھتے بیٹھے بسم اللہ کے کلمات رہتے ہیں، حق ہے. مگر اس جملے کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں اور کتنے سمندر ہیں معرفت کے اس کے اندر، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اس میں سے تھوڑا سا پردہ اٹھانے کے لیے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں جہاں سے بات شروع کرنے لگا ہوں، اور جو میں 2 دن کی جو ہمارا انشاءاللہ یہ بسم اللہ کا درس ہے، اس میں سے آج پہلے دن جو میں کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کل بھی اس کا حصہ ہوگا، وہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی درس غنیت الطالبین میں سے درس دینا چاہتا ہوں. اس میں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کی عظمت اور فضیلت پر جو آپ نے لکھا ہے. چونکہ میں نے ترجمے کی بنیاد عشق اور آپ کو علم کی سمجھائی بنیاد، تو عاشق کی بات کرتے ہیں کہ جس کے عشق میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنا بڑا مقام عشق عطا فرمایا. تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی فضیلت میں باب لکھا، اور اس میں آپ نے چند ایک احادیث بیان فرمائی. سب سے پہلی حدیث جو میں ان کی لینا چاہتا ہوں بیان کردہ، وہ آپ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت اور فضیلت اور شان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس آیت کریمہ کے نزول کے ادب میں، یہ جب نازل ہو رہی تھی تو اس کے نزول کے ادب میں جو بادل تھے وہ مشرق کی طرف دوڑ گئے. انہوں نے راستہ بنا دیا اس کے لیے. اتنا عظیم کلام اللہ کا نازل ہو رہا ہے، دیکھیں کائنات کے اندر کیا تبدیلی آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگی سمندر کی موجیں اٹھنے لگیں. اور پھر فرمایا کہ تمام جانور ہمتن گوش ہو گئے، تمام جانور ہمتن گوش ہوئے کہ کیا کلام ہے جو رب نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر. اور آسمان سے شیاطین پر انگارے برسائے گئے، انہیں دور کیا گیا یہ کلام نہ سن سکیں. کیوں؟ کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. ان کو دور کیا گیا، آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہوا نا ماحول کائنات کا جو بنا ہوا تھا اس وقت، اس نزول بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وقت. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی. اللہ رب العزت نے اپنی قسم کھائی، عزت کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے رب کائنات نے فرمایا کہ جس چیز پر یہ نام لیا جائے گا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ، یہ نام جس چیز پر لیا جائے گا، جس پر لوگے، اسے اللہ شفا عطا فرما دے گا. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہاں میں کچھ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ یہاں پر اس سے آگے بھی ہیں، مگر یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم ہر بیماری پر اسے یوز کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب سن لیجئے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ پڑھنے کے لیے بھی زبان ہونی چاہیے، اور زبان کا فرق ہوتا ہے. ہر زبان کا اثر اور تاثیر ایک جیسی نہیں ہوتی. پڑھنے والا مجھ جیسا گناہگار ہو تو اس کا اثر اور تاثیر اور ہوگی، اور وہی پڑھنے والا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات ہو تو اس کا اثر اور تاثیر اور ہوگا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو سونا بن گئی. لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ آیت تو ہمیں بھی آتی ہے، یہ تو آسان طریقہ ہے سونا اکٹھا کرنے کا. تو اپنے شاگرد لگا دیے علماء نے،
اور لوگ اکٹھے کر کر کے بسم اللہ کی برکت سے سونا بنانے کے لیے مٹی جمع کر لی، مٹی کے ٹیلے لے آئے، ٹیلے اٹھا کر جمع کر دیے، ساری رات بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، وہ مٹی کی مٹی ہی رہی، وہ مٹی کی مٹی ہی رہی۔ صبح آ کر عرض کرتے ہیں بابا فرید آپ نے بسم اللہ پڑھی اور وہ سونا ہوا، ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو مٹی کی مٹی ہے، راز کیا ہے؟ تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ زبان کا فرق ہے۔ یہ کلمات آقا علیہ السلام نے فرمائے، جس بیمار پر بسم اللہ پڑھ کر دم کر دو گے اس کو شفا یابی ہو جائے گی، زبان پڑھنے والی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا جس چیز پر پڑھو گے اس کی برکت میں اللہ اضافہ فرما دے گا، اس لیے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے کا حکم ہے۔ اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس پڑھنے پر برکت آ جاتی ہے تو جب احصال ثواب کا اہتمام کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کا بہت سارا حصہ اللہ کے اس عطا کردہ طعام پر پڑھتے ہیں تو اس کلام سے اس میں کتنی برکتیں آتی ہوں گی، اگر صرف بسم اللہ کا یہ عالم ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے اس آیت کریمہ کا زندگی بھر ورد رکھا اور ورد کرتا رہا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ورد اور وظیفے کے صدقے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ اب آپ کی بیان کردہ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے، وہ جہنم کے 19 فرشتے جو عذاب کے لیے مقرر ہیں، اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے 19 حروف ہیں، ان 19 حروف کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنم کے 19 فرشتوں کے عذاب اور گرفت سے اس پڑھنے والے کو رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف ان فرشتوں کے سامنے ڈھال بن جائے گا اور اس بندے کو ان کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ عظمت اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام اور اپنے ان معروف اسماء گرامی میں رکھی، جن کا جمع کر کے مجموعہ امت محمدیہ کو عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ہیں۔ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث پاک روایت فرمائی، اور وہ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کے، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور کبریائی کا خیال کرتے ہوئے زمین سے کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، زمین سے کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جس پر یہ کلمات لکھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ادب اور نیت اور ارادے سے کہ میرے مالک کا نام ہے، بے ادبی نہ ہو، مالک کی محبت میں ادب کا خیال کرتے ہوئے اس نے وہ کلمات اب زمین سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا دیا، تو اس ایک عمل کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت کے اس نام مبارک کی عظمت اور حیا کی خاطر، ادب کی خاطر، جس شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ یہ حدیث پاک حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر نے بیان فرمائی کہ زمین سے اگر کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا صرف اس حیا میں کہ اللہ کا نام مبارک ہے اور زمین پر ہے، اس کے نام اور عظمت کا حیا کرتے ہوئے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس بندے کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں اس مبارک جملے کی اور اس کلمے کی اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ شریف کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے۔ اس میں آئے ہوئے اس ایک اسم گرامی اللہ کا نام اگر زمین سے کوئی شخص اس نیت سے اٹھا دیتا ہے کہ یہ میرے مالک کا نام ہے ادب اور حیا کے لیے، اور اٹھا کر کسی بلند جگہ رکھ دیتا ہے، رب کائنات اسے مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ذہن نشین کر لیجئے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقیت ہے، جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ شہداء اور صالحین کا ذکر بھی ان کے بعد آیا، صدیقین کے بعد، یہ مقام صدیقیت ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان، یہ مقام صدیقیت کا یہ عالم ہے کہ جو شخص ایک اس کلمے کو زمین سے اٹھا لے، کاغذ کو جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اسے مقام صدیقیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک مکمل کر کے میں اس پہ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ فرمایا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے، اور جس نے یہ عمل کیا، زمین سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اللہ کے نام کے ادب کی خاطر، حیا کی خاطر، فرمایا اس کے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے عذاب میں اللہ رب العزت تخفیف فرما دیتا ہے، بے شک وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ماں باپ شرک پر دنیا سے گئے ہیں
اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے. مشرک گئے ہیں, ان کے عذاب میں بھی کمی فرما دیتا ہے. اب یہاں ایک بات تو سمجھنے والی ہے کہ تخفیف ہو رہی ہے ان کے شرک کی وجہ سے. ان کا شرک مانے ہے کہ بخشش نہیں ہو رہی, لیکن اگر اس کے والدین مومن گئے ہیں تو پھر تو یقیناً بخشش کی ضمانت ہے, پھر تو یقیناً رب کائنات کی بارگاہ سے بخشش ہی عطا ہونی ہے, پھر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش سے انسان کو نوازنا ہے. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا یہ عالم ہے سامعین دی وقار. اب میں وہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقام صدیقیت صرف زمین سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھانے سے اتنا بڑا مقام کیسے مل جاتا ہے, تو اس کا جملہ سن لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے یہ بات. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بڑی ذات اور جتنے بڑے نام کا ادب کیا اتنا ہی بڑا مقام ملنا چاہیے. مگر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ رب کائنات جس نے مقام صدیقیت اپنے نام کے ادب اور حیا کرنے والے کو دینا ہے, وہ اسے اس کا لائق بھی بنا دیتا ہے, پھر وہ اسے پھر اہلیت بھی عطا کرتا ہے, وہ اسے پھر وہ راستہ بھی دکھاتا ہے, وہ پھر اسے اس طریقے پر لگا دیتا ہے کہ مقام صدیقیت پا لیتا ہے. اور اس کی گواہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ ہے. شراب خانے میں زندگی گزرتی تھی, مالک تھے شراب خانے کے. ایک دن شراب کے نشے میں چور وہاں سے نکلے اور تھک آ کر باغ میں کہیں آگ لگ گئی اور گر گئے بے ہوش ہو کر. شراب کے نشے میں چور تھے. آنکھ کھلی تو زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا. اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا, یا اللہ رب العزت کا اس میں جلالت لکھا تھا. آنکھیں بہنے لگ گئیں, برسنے لگ گئیں, دل کانپ اٹھا اور لرز اٹھا, اور دل میں خیال آیا, اے کائنات کے مالک, اے خالق, یہ تیرا نام اور زمین پر. بس یہ خیال آیا. اس خیال سے آپ نے اس کاغذ کو زمین سے اٹھایا, جیب میں ہاتھ ڈالے, کچھ درہم نکلے, کچھ پیسے نکلے. آپ بازار چلے گئے, کچھ عرق گلاب خریدا کچھ پیسوں کا, کچھ پیسوں کی کستوری خریدی. عرق گلاب سے اس کاغذ کو دھویا, محبت سے میرے مالک کا نام ہے. کستوری سے معطر کیا, میرے محبوب اور خالق کا نام ہے, اور کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا. پھر نشے کی حالت میں ہی بے ہوش ہو گئے اور نیند آ گئی. بس اس بے ہوشی میں اصل ہوش نصیب ہو گیا. اس بے ہوشی نے اصل ہوش کا راستہ کھول دیا کہ آنکھ لگی تھی, غیب سے ندا آئی, اے بشر تو کس حال میں پڑا ہے, کس حال میں نشے کی حالت میں چور اور مست زمین پر پڑا ہوا ہے. تیرا رب تجھے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے کہ تیرے نام سننے والوں کو بھی قلبی سکون عطا کر دیا کرے گا. جو تیرا نام سنے گا اسے بھی قلبی راحت نصیب ہو جائے گی. بس اس آواز نے ایسی دیوانگی عطا کر دی, ایسی دیوانگی عطا کر دی کہ آپ وہیں سے اٹھے اور جنگلوں کی طرف دوڑ گئے, اور جوتے پہننا بھی گوارا نہ کیا. جوتے بھی چونکہ پچھلے زمانے سے تعلق رکھتے تھے, اس طرف بھی نہیں دیکھا, انہیں پیچھے چھوڑا اور آگے کی طرف چل پڑے, اور اس مقام ولایت پر جا پہنچے. اس مقام ولایت پر جا پہنچے کہ بغداد کی گلیوں میں چونکہ ننگے پاؤں پھرتے تھے, اور آپ کو ننگے پاؤں پھرنے سے محبت تھی. آپ کو ننگے پاؤں پھرنے سے محبت تھی. یہاں میں ایک راز کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ اس لیے ننگے پاؤں پھرتے تھے کہ انہیں رب ملا ننگے پاؤں تھا. رب ملا ننگے پاؤں تھا, تو جب ملا ننگے پاؤں ہے رب, تو اسی کیفیت سے پیار ہو گیا کہ محبوب سے ملاقات اس حال میں ہوئی تھی. ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی. اس عمل کو اللہ نے کتنا قبول کیا, اور اللہ رب العزت نے اس میں کیا عظمت اور شان رکھ دی کہ یہ میری خاطر ننگے پاؤں پھرتا ہے. تو رب کائنات نے جانوروں کے دل و دماغ میں بھی یہ ادب اور حیا ڈال دیا کہ جب تک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی حیات رہے, بغداد کی گلیوں میں کسی جانور نے کبھی گوبر نہ کیا اور گندگی اور پلیدی نہیں پھینکی. سامعین دی وقار, دیکھیں تو صحیح, کوئی اس کا بن جاتا ہے تو پھر وہ کیا کیا مقام عطا کرتا ہے. کوئی اس سے تعلق کو جوڑتا ہے تو وہ کتنی عظمتیں عطا کرتا ہے. کوئی اس کی طرف چلتا ہے تو وہ کیسے قبولیت عطا کرتا ہے. ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی صبح صبح اپنے چند غلاموں اور مریدین کے ساتھ سفر پر تھے. بغداد کی گلیوں میں گوبر نظر آیا تو آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے پوچھا حضرت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا کیا راز ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بشر حافی وصال فرما گئے ہیں. مریدوں نے پوچھا حضرت ہمیں تو کوئی ایسی خبر نہیں ملی, کوئی پیغام نہیں آیا, آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو اشارہ کر کے اس گندگی کی طرف فرمانے لگے کہ یہ جو گندگی جانوروں نے کی ہے یہ اس بات کی گواہ ہے کہ بشر حافی حیات نہیں رہا, ورنہ اس کی حیات میں کوئی جانور اس کے ننگے پاؤں کا حیا کرتے ہوئے راستے پر گوبر نہیں کرتا تھا. سامعین دی وقار, اللہ رب العزت یہ مقام صدیقیت کے لائق پھر بناتا ہے
جو ادب اور حیا سے اس کے نام کا ادب کر لے، تو آپ اندازہ کریں جو صرف نام کا ادب اور حیا کر لے، اس سے اگر اتنی عظمت اور مقام مل رہا ہے، اس سے تعلق جوڑنے والوں کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا، اسے کتنی عظمتیں اور برکتیں ملتی ہوں گی۔ اور اس حدیث پاک پر میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے بے شک مشرکوں۔ تو مومنین کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قبر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، واپسی پر دیکھا تو مردے کے عذاب میں کمی آ چکی تھی اور ختم ہو چکا تھا عذاب، اسے کوئی عذاب نہیں تھا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مالک، اس کی سزا پوری ہو گئی ہے، اس کے گناہ کی سزا مکمل ہو گئی ہے، یا کوئی اور راز ہے اس کی بخشش اور نجات کا، کوئی اور راز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، راز اور ہے۔ یہ جب مرنے والا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا، یہ گنہگار شخص تھا، کہ میرے بیٹے کو، میرے پیدا ہونے والے بچے کو میرے راستے پر مت لگانا، اسے اللہ کے دین کے راستے پر لگانا، اسے اللہ کا دین سکھانا۔ آج پہلا دن اس کا بچہ اسکول مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے اور اسے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ اس معصوم نے، اس پاک بچے نے اپنی معصوم زبان سے پہلی بار مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارا، میری رحمت کو جوش آ گیا، میری رحمت کو جوش آ گیا، اور میری رحمت کو جوش آ گیا، اور میری رحمت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا یہ معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکار اور مان رہا ہے، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو عذاب دیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت دین کی طرف کریں، ہم اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ اسی سلسلے کو قائم کرنے کے لیے منہاج القرآن نے اور مسجد فاطمہ الزہرا نے ماہ رمضان المبارک میں اس سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ آپ تمام احباب ہمیں روزانہ 7 بجے سن سکتے ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے موضوعات پر بھی ہم بات کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ہمیں کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین بیان کرنے کی حق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔